रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए, रोशनी रोशनी सबके लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम पाक से आगाज़ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है, और करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे और आपके आका हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपकी खिदमत अक़दस में हदाया दरूद पेश करना अहले ईमान के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी, भलाई, फलाह, नजात और बुलंदी दर्जात का ज़रिया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद। पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रोशनी सबके लिए। इस प्रोग्राम के साथ हम हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में पीर, मंगल, बुध, जुमेरात पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक कमोबेश रात 8 बजे से रात 9 बजे तक बराह रास्त आपका और हमारा ताल्लुक़ रहता है। कल नाज़रीन मोहतरम हमने नमाज की फ़र्ज़ियत, अहमियत के हवाले से बात की और बहुत ही उम्दा गुफ्तगू फरमाई दोनों ही हमारे स्कॉलर्स ने। आज हम नमाज के फ़वाइद के हवाले से बात करेंगे, बहुत सी चीज़ों के बारे में और उनके फ़वाइद के बारे में हम लाइल्म होते हैं, हमारी आगही नहीं होती, जिसके सबब हम उससे बहुत दूर नज़र आते हैं। और बिल्कुल मिनोन अगर कहा जाए तो नमाज के साथ भी इसी तरह से मामला है कि नमाज के फ़वाइद से हमें आगही नहीं है, क्योंकि दुनियावी बज़ाहिर उसके कोई हमें बहुत ज़्यादा उसके समरात बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे होते, तो हम ये समझते हैं कि जनाब इसमें तो वक्त लग जाएगा, इसमें तो वज़ू करना पड़ेगा, इसमें तो हमें जाके नमाज के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, हमारा ये काम डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा वो काम नहीं हो सकेगा। बाहर सूरत हम सिर्फ हमारी बहुत लिमिटेड सोच है, लेकिन इसके जो दूर रस नतायज है इंसान के अखलाक पर बराह रास्त इसके असरात मुरतब होते हैं। इंसान जो है बुराइयों से, गुनाह से रुका रहता है, दूर रहता है। इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कुरान करीम में इरशाद हुआ, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। जब ये बात भी हमारे सामने है, कुरान करीम में मौजूद है, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो इरशाद गिरामी है कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, तो हम सरकार का नाम लिए जा रहे हैं, जनाब सरकार के तराने पढ़ रहे हैं, सरकार के मदहो सना कर रहे हैं, इसके बावजूद और सभी लोग कि हम सरकार के कलमा गो हैं और सरकार के नाम लेने वाले उनके ग़ुलामों में बेशक है, लेकिन सरकार की आंखों की जो ठंडक है उसकी तरफ नज़र ज़रा कम है। या लोगों ने ये समझा हुआ है कि जनाब चले हमारा भी इंशाअल्लाह वैसा ही बखैर ख़ात्मा होगा जैसा कि लोगों के जहनों में। बार सूरत नमाज की फ़र्जियत से किसी तौर पर भी हम सरफ़ नज़र नहीं कर सकते, उसके फ़वाइद को भी पेश नज़र रखें। अच्छा, ये तो खैर मैंने वो बातें बताई कि जो इनफरादी तौर पर जिसके जो असरात हम पर मुरतब हो सकते हैं। अगर इज्तमाई तौर पर देखा जाए तो ये एक ऐसी मुस्लिम उम्मा की मिली वहदत का इजहार है कि दुनिया के किसी कोने में, किसी खित्ते में, किसी शहर में, किसी गाँव में मुसलमान हो और अगर वो नमाज़ पढ़ रहा हो तो दीगर किसी भी मज़हब का शख्स जो है पहचान लेगा कि ये मुसलमान है और अपनी इबादत में मसरूफ़ है। तो ये एक हमारी आइडेंटिटी है और एक हमारी इज्तमाइयत का भी एक बहुत बड़ा, और डिसिप्लिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी ज़िंदगियों में जो डिसिप्लिन की कमी है, नज़्म व ज़ब्त की कमी जो नज़र आती है, वो इसी वजह से है कि हम औकात कार की पाबंदी नहीं करते। हम ये देखते हैं कि आज मॉडर्न साइंसेस जब पढ़ाई जाती है उसके अंदर ये चीज़ भी ज़रूर जदीद तालीम में शामिल है कि टाइम मैनेजमेंट को फोकस किया जाता है, बाकायदा सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है कि टाइम को किस तरह मैनेज किया जाए। तो इस एतबार से भी अगर टाइम को मैनेज करने के हवाले से भी देखा जाए तो नमाज एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। हमें वक्त का पाबंद बनाती है, हमें पंक्चुअल करती है, हम में मुस्तैदी पैदा करती है। बहुत सी खुसूसियात जो नमाज के ज़रिए हम में पैदा हो सकती हैं। हमें अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि हमारे बहुत से लोग उससे दूर नज़र आते हैं। आज इस हवाले से बात करेंगे अल्लामा मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब। तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपके साथ डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब तशरीफ़ फरमाएं, मुमताज़ मारूफ रिलीजियस स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा हज़रत, मैं चाहता हूँ इब्तदान नमाज की ज़रूरत और अहमियत पर अगर आप रोशनी डाल दें इब्तदान, तो मेरे लिए एक बुनियाद फराहम हो जाएगी, इसके बाद मेरे लिए आसान हो जाएगा कि ज़िम्नन मज़ीद सवालात शामिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। किबला रईस भाई, आपने बड़ी खूबसूरत तमहीदन गुफ्तगू फरमाई है नमाज के मुताल्लिक। बहुत शुक्रिया। और जो सवाल आपका है इसकी अहमियत और ज़रूरत क्या है, यानी इसकी अहमियत क्या है, ज़रूरत क्या है, तो पहले हम ज़रा
ضرورت پر روشنی ڈالیں جی فرمائیے۔ کہ نماز کی ضرورت ہے کیوں؟ ایک عقلی طور پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ بات تو بالکل حقیقت ہے کہ ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر نماز فرض ہے۔ بے شک، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اپنے اوقاتوں میں فرض کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم عقلی طور پر دیکھیں تو انسان جو ہے یہ فقط جسم کے ساتھ منسلک نہیں ہے، بلکہ الانسان مجموعۃ، انسان مجموعہ ہے کس کا؟ جسم اور روح کا، جسم کا اور روح کا، بے شک بے شک، دونوں کا مجموعہ ہے۔ بے شک۔ اگر فقط جسم کا مجموعہ ہوتا تو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ بات نہ کر رہے ہوتے نماز کی اہمیت پر یا ضرورت پر، لیکن چونکہ جسم کی مادی ضروریات ہوتی ہیں اور روح کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ روحانی ہوتی ہیں، مادی نہیں ہوتی ہیں۔ اب میں یہاں پر اس کی ضرورت کے متعلق یہ عرض کروں گا کہ جس طرح زندہ رہنے کے لیے انسان کو مادی طور پر اس جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے زندہ رہنے کے لیے روح کی تازگی کے لیے روح کو روحانیت کی نماز کی ضرورت ہوتی ہے۔ واہ واہ، اور جس طریقے سے اگر جسم کو غذا نہ ملے تو بیمار ہو جاتا ہے، کچھ دن غذا نہ ملے بیمار ہو جاتا ہے، اور روح کو نماز نہ ملے، اللہ کا ذکر نہ ملے، روح کو غذا نہ ملے تو روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ اور مس گائیڈ کرنے والوں نے یہاں تک کیا کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ جی، یہ تو اب بات یہ ہے نا کہ جس کا جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو یہ فرماتے ہیں کہ میں آلات لہو و لعب کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو ایمان والو تمہارے دلوں کا چین موسیقی میں نہیں ہے، تمہارے دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو روح طمانینت حاصل کرتی ہے اللہ کے ذکر سے، نماز سے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جسم کو کچھ عرصے تک غذا نہ ملے تو بعض اوقات وہ زندہ رہتا ہے، مادی طور پر بھی وہ زندہ رہتا ہے، پھر بہت زیادہ عرصہ گزر جائے تو اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ دوسری طرف دیکھا جائے روح کے اعتبار سے تو روح ایک دن بھی بغیر نماز کے، بلکہ ایک دن میں بھی 5 مرتبہ اسے نماز کی ادائیگی کرنی ہے، تو ایک دن بھی بغیر نماز کے روح زندہ نہیں رہ سکتی، روح مر جاتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ گناہوں میں مست ہو جاتی ہے، گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے روح کی غذا نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے، تو اسی لیے نماز مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ روح کا تعلق عالم ارواح سے ہے۔ میں یہاں پر ایک جو نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ جسم اس جو ہے وہ یعنی عالم کا ہے، تو اس کی غذا بھی یہیں سے آئی، پانی ہے، مشروبات ہے، جتنی غذائیات ہیں، ساری غذا یہیں سے سامان پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح یہ امر ربی ہے، یہ عالم بالا سے ہے، تو اس کی غذا بھی یہاں سے نہیں ہوگی، اس کی غذا بھی وہاں سے آئے گی۔ تو نماز اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرمایا نا، اقیموا الصلاۃ حافظوا علی الصلوات، نماز کی محافظت کرو۔ تو اسی لیے روح کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ انسان نماز کی ادائیگی کرتا رہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جسم کو ہم پانی ڈال کر قبلہ رئیس بھائی صاف کر لیتے ہیں، یعنی آپ کو ذرا سی چپچپاہٹ محسوس ہوتی ہے، آپ ایک دن یعنی پورا دن گزر جائے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ طرح میں نہا کر تازگی حاصل کر لوں، تو جسم پر پانی، ہاں جسم کو فریش کرنے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے۔ روح کو کیسے صاف کریں گے؟ تو روح کو صاف کرنا ہے تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیے، اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کیجئے، جیسے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ جب بندہ مومن ایک نماز ادا کرتا ہے تو پچھلی نماز سے اس نماز کے دوران جو گناہ ہوتے ہیں کفارہ بن جاتا ہے۔ اچھا، جب بندہ مومن نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا غور کرو، کسی کے گھر کے باہر پانی کی نہر ہو اور بندہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے حل یبقى من الدرن شیء، کیا کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ کیسے رہے گا؟
تو فرمایا کہ میرا کوئی امتی ہائے دن میں 5 مرتبہ ہائے اچھے طریقے سے وضو کر سبحان کے اللہ، جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بات ہے۔ گناہوں کی کوئی میل باقی نہیں رکھتا۔ اور آخری بات عرض جی، کروں گا، ارشاد، ارشاد۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے لیے نماز تھی۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، شعیب علیہ السلام کے لیے قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حکم اقم الصلاۃ لذکری، اور مطلقاً یہ فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ہم نے تمام انبیاء، تمام رسول اعظام علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ نماز کو قائم کرو، اچھے کام کرو۔ سبحان اللہ۔ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی، عذروِ قرآن، اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، یہ تو اللہ کا ذکر ہے، اور نماز کو قرآن ہی میں ذکر اکبر قرار دیا گیا ہے، سب سے بڑا ذکر، تو اس ذکر میں کتنا اطمینان ہوگا یہ تو پڑھنے والا ہی نماز کی حلاوت سے آشنا ہوتا ہے اور وہی اس کو سمجھ سکتا ہے اور وہی بیان کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، میں نے ٹائم مینجمنٹ کی بات کی تھی ابتدا میں، تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹائم مینجمنٹ یا اسلامی نظام الاوقات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کے حصول کے لیے بھی نماز جو ایک بہترین ذریعہ نظر آتی ہے، کیا فرمائے گا اس حوالے سے کہ نماز جو ہے ہمیں کس قدر وقت کا پابند کرتی ہے، ٹائم مینجمنٹ میں ہمارے لیے کتنی معاون ثابت ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، میں آپ کے سوال کی طرف بعد میں آتا جی ہوں، ایک فرمائیے۔ چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ شروع میں آپ نے بات کی کہ عمومی طور پر جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بھی اس کا تفصیلی جواب ارشاد فرمایا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، اور اس جملے کو، اس بات کو لے کر کے عموماً ہمارا یونیورسٹی سے فارغ التحصیل جو طبقہ ہوتا ہے، وہ جو ماڈرن ہمارا طبقہ ہے، وہ اس کو لے کر کے اور بار بار اس کو دہراتا ہے اور اپنے لیے موسیقی کے جواز کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دنیا کے اور بالخصوص 20ویں اور 21ویں صدی کے بڑے موسیقاروں کی زندگی کو دیکھیں، جنہوں نے پوری زندگی اپنی روح اور دوسروں کی ارواح کو نام نہاد طریقے پہ خوش کرنے کی کوشش کی، ان کا خاتمہ خودکشی پر ہوا ہے۔ اگر ان کی روح کو خوشی میسر آتی یا انہیں حقیقی اطمینان کی دولت موسیقی کے ذریعے سے نصیب ہو پاتی تو دنیا کے بڑے ایکٹر، بڑے موسیقار، بڑے کلاکار، بڑے اداکار جو دوسرے مذاہب پر تھے وہ خودکشی کر کے موت کو گلے نہ لگاتے۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پر چاہوں گا کہ آپ کو زحمت کلام سے ذرا سا ایک وقفے کی جانب لے جاؤں۔ ضرور۔ وقفے سے جب لوٹیں گے، ڈاکٹر صاحب نے اپنے جواب کی بنیاد تو فراہم کر دی ہے، اور اس عام طور پر جملے کی طرف کہ جناب موسیقی روح کی غذا ہے، اس کے حوالے سے تو اپنا جواب عنایت فرما دیے۔ جو ہمارا سوال ہے اس کا جواب تشنا ہے، وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد عنایت فرمائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج نماز کے فوائد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم سوال میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ وہ بھی شامل کروں گا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کہ نماز اور نماز کی ادائیگی ہمارے نظام الاوقات کو، ٹائم ٹیبل کو، ڈیلی جو ہمارا سکیجول ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے پراپر وے میں شیڈول کرتی ہے۔ تو نماز کا کمال یہ ہے کہ اگر واقعتاً ایک شخص نمازی ہے اور نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی زندگی کے تمام معاملات کو، معمولات کو، تمام مجالس کو، تمام محافل کو، تمام بزنس ایکٹیویٹیز کو، ڈیلی روٹین کے معاملات کو نماز کے ساتھ واقعتاً مربوط کر رکھے ہیں، اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر یقین ہے کہ نومۃ الصبح تورث الفقر، کہ صبح کی جو نیند ہے یعنی فجر سے پہلے اور بعد کی جو نیند ہے یہ انسان پر ہر قسم کے فقر کو طاری کرنے والی ہے، اور وہ اس خیال کو ذہن میں رکھ کر کے، بسا کر کے، اور پھر وہ فجر کی نماز کے ساتھ اپنی معمولات کی ادائیگی کو شروع کر دے تو خود بخود اس کی زندگی کے اندر اتنا خوبصورت نظم و ضبط اور ربط پیدا ہو جائے گا کہ اسے لگے گا کہ واقعتاً اس کے اوقات میں برکت پیدا ہو گئی ہے۔ دیکھیں آج کا بڑا ایشو کیا ہے کہ لوگوں کے اوقات میں برکت نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے اور شام ہو جاتی ہے، ہر ایک آدمی یہ روتا ہے کہ میں آج یہ کام کرنا چاہتا تھا لیکن وقت اور فرصت کے میسر نہ آنے کی وجہ سے میں اس کو نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اس وقت کو جو برکت کا وقت تھا، وہ وقت جس کے اندر ہم ہر قسم کے فوائد کو سمیٹ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اندر یہ خوبی رکھی تھی، اگر ہم اس وقت کام کا آغاز کرتے تو رات کے آغاز سے پہلے ہم پورے دن کو پراپر وے میں یوٹیلائز کر لیتے۔
لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں اوقات کار بالخصوص جو نوکری پیشہ طبقہ ہے وہ تو چلیں 8 اور 9 بجے سے اپنے دن کا آغاز کر لیتا ہے, لیکن باقی جو تاجر طبقہ ہے, میں برصغیر پاک و ہند کے سیناریو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے دن کا آغاز کرتا ہی ظہر کی نماز کے بعد ہے. فجر کا بابرکت وقت ان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اس کے بعد کے اوقات کی وجہ سے انہیں جہاں اور جسمانی اور دوسرے عوارضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ان کی ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے پیدا ہو جاتا ہے کہ کمپنیاں ہیں, فیکٹریاں ہیں, کارخانے ہیں, دکانیں ہیں, جہاں سپلائی اور ڈیمانڈ کے تحت پوری زندگی جو ہے وہ حرکت پذیر ہے, وہ نہ ڈیمانڈ کو پورا کر پاتے ہیں, نہ وہ سپلائی کو پراپر وے میں جو ہے وہ مینج کر پاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور ٹائم اس لیے ہاتھ میں نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے ساتھ اگر ان کے تمام معاملات اور معمولات کا آغاز ہو جاتا تو ظہر تک, فجر کی نماز سے لے کر کے ظہر کی نماز کے وقت تک 8 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. اور یہ وہ دورانیہ ہے کہ آپ اپنے پورے سٹیمنا کو, پوری صلاحیت کو یوٹیلائز کر کے اور جو مقصد حاصل کر سکتے تھے آپ بڑے آسانی سے حاصل کر لیتے, لیکن آپ نے اس کو مینج نہیں کیا, اس لیے وہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. پھر ظہر سے لے کر کے عصر تک کا جتنا وقت ہے اس میں بے شک آپ لنچ کا ٹائم رکھ لیں, آپ آرام کا وقت رکھ لیں, آپ دوسرے اپنے گھر کے امور کو نپٹانے کا وقت رکھ لیں, تب بھی آپ کے پاس اتنا وقت کہ کم از کم 4-5 گھنٹے آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور آپ اچھا خاصا بڑا کام کر سکتے ہیں. اگر آپ عصر, مغرب اور عشاء, یعنی عشاء پر آ کر کے جو اہم ترین پورے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کہ عشاء کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگنے کی صرف 2 صورتوں میں اجازت مرامت فرمائی ہے, یا تو کوئی دینی وجہ ہو اور یا کوئی گھر کا ایسا مسئلہ اور ایسا ایشو ہو جس کی وجہ سے جاگنا آپ کے لیے لازم اور ضروری ہو جائے. ہمارے ہاں معاملات یہ ہیں کہ تمام محافل کا, اجتماعات کا بغیر کسی ضرورت کے اس وقت انعقاد کیا جاتا ہے کہ عشاء کے بعد اس محفل کا آغاز ہوتا ہے اور رات گئے دیر تک وہ محفل جاری اور ساری رہتی ہے. ایسی صورت میں فجر کے بعد کوئی آدمی مثبت اور تعمیری کام کرنے کے لائق اور قابل نہیں ہوتا. فجر کے بعد دن کا آغاز نہیں ہو سکتا. انسان کے تمام کی تمام جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اس نیند کے ساتھ وہ خوابیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے امت مسلمہ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے وقت کو پراپر یوٹیلائز کرنے کے لیے تمام کے تمام اوقات کو نماز کے سسٹم کے ساتھ مربوط کرنا بہت ضروری ہے. بہت اچھی بات ارشاد فرمائی. اور جب تک امت مسلمہ میں نماز کی پابندی کا شعور رہا اور مستحدی کا مظاہرہ کیا گیا, امت مسلمہ نے اپنا تشخص جو ہے بہت اچھا اقوام عالم کے سامنے رکھا. آج یہ کہا جاتا ہے کہ 56 یا 57 جو اسلامی ممالک ہیں وہ مغلوب کیوں نظر آ رہے ہیں. صرف ماہ رمضان المبارک میں ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ جناب سب لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, ہر جگہ سے آواز آ رہی ہوتی ہے تلاوت کی. یہ اچھی بات ہے. اگر یہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی یہ پریکٹس رہے کہ فجر کی نماز میں مساجد بھری ہوئی رہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ یہی امت مسلمہ جو ہے وہ غالب آ کر رہے گی اقوام عالم پر. یہ بات, اس میں کوئی شک نہیں. اس پر لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے. میں نے اثرنامہ کلام میں ایک بات اور عرض کی تھی کہ نماز جو ہے ہماری اجتماعیت اور ہمارے ملی اتحاد امت کے حوالے سے, ہماری باہمی الفت و محبت کے حوالے سے ایک مؤثر ذریعہ ہے. کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ یہ بہت عام چیز ہے, یہ ہماری شناخت ہے بنیادی طور پر مسلمانوں کی. میں اس سے پہلے ضمناً قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی فجر کے حوالے سے, رزق کے حوالے سے, تو میں 2-3 ماہ قبل کسی سفر میں تھا ایک ملک میں, تو وہاں مجھے ایک سٹی سے دوسری سٹی جانا تھا. تو آپ یقین کریں کہ 4:30 بجے میں گھر سے نکلا ہوں تو ہائی وے پر ٹریفک بالکل جام تھا, یعنی لوگ اپنے کاموں سے باہر نکل چکے تھے. تو مجھے اس شخص نے جو جملہ کہا, جو میرے ساتھ تھا, دوست تھا, اس نے کہا مفتی صاحب یہ اس ملک کے لوگ رزق میں تنگی کا شکار کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب رزق کے بانٹنے کا وقت ہے تو یہ لوگ اٹھے ہوئے جاگے ہوئے ہیں. تو جو اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل کرتا ہے اگرچہ اسے اخروی ثواب نہیں ملتا لیکن دنیاوی فوائد سے متمتع ہو جاتا ہے, مستفیض ہو جاتا ہے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ اتحاد امت, اجتماعیت, دیکھیں اسلام نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اسلام کی اولین ترجیحات میں سے ایک ترجیح ہے. اور پھر اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے منتشر معاشرے کو جو رنگ و نسل میں, قوم میں, قبائل میں بٹے ہوئے تھے, انہیں اسلام کی برکت سے
متحد اور مجتمع فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو باہمی اختلافات تھے، افتراق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے انہیں اسلام میں داخل ہو کر کے ان کے درمیان رشتہ مؤاخات قائم فرمایا اور انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ مسلمان ایک روایت میں کہ جسم کی مانند ہے، ایک روایت میں عمارت کی مانند ہے، اور ایک روایت میں کہ دیوار کی مانند ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ دیوار کیا دیوار ایسے ہی بن جاتی ہے؟ ایک ایک اینٹ لگائی جاتی ہے، اینٹوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، تب وہ دیوار قائم ہوتی ہے۔ اور دیوار کو دیکھنا ہو کہ دیوار کی مانند ہے نا مسلمان، تو پھر خانہ کعبہ میں نگاہ دوڑائیں کہ جب نماز ہو رہی ہوتی ہے، پھر جو مرکزی مساجد ہیں جہاں پر 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں مسلمان اپنے رب تعالیٰ کے حضور دیوار بن کر کھڑے ہیں اور اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ اور یہ ڈسپلن ایسا ہے جو دنیا میں کسی اور مذہب میں، کسی اور دین میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ دیوار یعنی ایک ایک اینٹ جوڑ کر، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کتنا خیال فرماتے۔ اب یہ دیکھیں کہ نماز کا حکم ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ادوا الصلاۃ، نماز کو ادا کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی محافظت کرو۔ یعنی نماز کو قائم کرنا، نمازوں کی محافظت کرنا، اس میں ائمہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک تفسیر یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، دوسری تفسیر یہ ہے کہ نماز پڑھ کے تم اللہ کے حضور سے باہر مت نکل جانا، بلکہ جس طرح تمہاری نماز کے دوران حالت تھی وہی حالت تمہاری پوری زندگی ہونی چاہیے، زندگی میں ہونی چاہیے۔ اس سے ہے اقامت الصلاۃ۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام جب صفوں کو ترتیب فرماتے ہیں نا، تو ایک تو یہ کہ اقیموا الصلاۃ، یعنی اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، یہاں تک کہ صفوں میں خلا ہوتا تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ صفوں میں خلا مت کیا کرو کہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ فرماتے کہ صفوں میں مل جل کر کھڑے ہو جاؤ، شانے سے شانہ ملاؤ اور خلا مت چھوڑو، تم آپس میں مل کر کھڑے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو ملائے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ 5 وقتہ نماز جماعت کی کتنی تاکید فرمائی کہ ایک انفرادی طور پر بندہ نماز پڑھتا ہے، اسے انفرادی فائدہ ملتا ہے نا، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف کنورٹ ہو جائے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھی تو پھر ایک ہی نماز کا ثواب ہے، مسجد میں پڑھی تو 25 نمازوں کا ثواب، اور جماعت کے ساتھ پڑھی تو 27 نمازوں کا ثواب، ترغیب دی جا رہی ہے۔ اچھا 5 وقتہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو اب یہ دیکھیں کہ علاقے کے لوگ 5 اوقات میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے احوال، باہمی الفت پیدا ہوتی ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر جمعہ اور عیدین میں کیا ہوتا ہے کہ شہر بھر کے لوگ اس مسجد میں آتے ہیں، مرکزی مساجد میں، تو کینوس اور زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہتے ہیں کہ روح چوں رخت الصلاۃ و الصوم، پھر کہتے ہیں کہ فرد نہ ہموار ملت بے نظام۔ اگر روح میں سے یہ چیزیں نکل جائے نا، پھر نہ انفرادیت باقی رہتی ہے، نہ اجتماعیت باقی رہتی ہے۔ کیا بات، بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے جواب کو مکمل فرمایا۔ ناظرین محترم، ہم نماز کے حوالے سے دیکھیں تو نماز تسکین روح بھی ہے، اللہ کی یاد کا بھی ایک ذریعہ ہے، بندہ اللہ سے قریب بھی ہو جاتا ہے، دل کو اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے یہ روحانی فوائد ہیں، اس سے تو ہم اور دنیاوی جو فوائد ہیں اس میں ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے، وہ تمام چیزیں۔ لیکن اگر ہم ارکان اور نماز کی حیت کو دیکھیں تو اس میں ہمیں حفظان صحت کے اصول بھی نظر آتے ہیں، وضو سے لے کر نماز تک۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اور طبی اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ تمام چیزیں ایک انسانی ہیومن باڈی کے لیے بہت اہم اور فائدہ مند ہے۔ کیا فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے؟ رئیس بھائی، طبی جتنے بھی اصول ہیں ان تمام اصول کی اصل ایک ہے، اور وہ بیسک یا فنڈامنٹل جو پرنسپل ہے وہ پاکی اور صفائی، جسے ہائیجین کہا جاتا ہے۔ اور نماز ادا کرنے کے لیے جو چیز بطور شرط کہ ایک مسلمان جو ہے ادا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ پاکی کا حصول کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز ادا کرنے والا لازماً وہ پاکی اور صفائی کی حالت میں اس طور پر ہوتا ہے کہ اس کا جسم بھی پاک اور صاف ہوتا ہے، اس کا لباس بھی پاک اور صاف ہوتا ہے،
اور وہ جس جگہ پر کھڑا ہوا ہوتا ہے، مقام پر نماز کو ادا کر رہا ہوتا ہے، وہ مقام بھی پاک اور صاف ہوتا ہے، اور اگر جائے نماز نیچے بچھانے کی گنجائش یا وہ موجود ہو تو وہ جائے نماز بھی پاک اور صاف ہوتی ہے۔ اس پاکی اور صفائی کا سب سے بڑا نفسیاتی اثر اس کے دل اور دماغ پر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آنے والے جتنے فاسد اور شیطانی وساوس اور خیالات ہوتے ہیں وہ سب کے سب دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ابتدا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج انسانیت ڈپریشن کے مرض کا شکار ہے، اور ڈپریشن کا مرض اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو معاشی تنگی لاحق ہے یا کوئی جو ہے وہ بے روزگاری کا شکار ہے۔ یہ کچھ وجوہات میں سے ایک یا چند وجوہ ہو سکتی ہیں، لیکن ڈپریشن اتنا موذی مرض کہ اس وقت روئے زمین کا ہر 10 میں سے 1 یا 2 آدمی اس بیماری کا شکار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور یہ صرف ہم پاکستان کی نہیں، اوور آل اگر پوری دنیا کی بات کریں تو ڈپریشن کا شکار ہر شخص یہ نظر یونائٹڈ آتا ہے۔ نیشنز کے اسٹیٹسٹکس ہیں۔ بالکل، اور یونائٹڈ نیشن کی جو تجزیہ ہے، اس کے انالیٹیکل رپورٹ ہے، اس کے مطابق ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں۔ اس کو تفصیل سے بیان فرمائیں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور ڈاکٹر صاحب بہت اچھے انداز میں اپنے جواب کا آغاز کر چکے تھے۔ وقفہ حائل تھا بیچ میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب جواب کو مکمل فرمائیں۔ رئیس بھائی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یو این او کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں ہر 10 میں سے 1 آدمی وہ خودکشی کی کوشش بھی کرتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے، اور اس طرح مجموعی طور پر کم و بیش 25 کروڑ انسان وہ ہیں کہ جو زندگی کے یعنی تمام معاملات سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ایسے امراض کا شکار ہونے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں بہرحال وہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں علامہ اقبال میڈیکل کالج نے ایک ریسرچ کو کنڈکٹ کیا، اور مختلف ادویہ یعنی دوائیں اور میڈیسن کے استعمال کے بعد انہوں نے 64 جو پیشنٹس تھے ڈپریشن کے، ان کے 2 گروپس بنائے، گروپ اے اور گروپ بی۔ گروپ اے ان سے یہ کہا گیا کہ وہ رات کو 2 بجے اٹھ کر کے اور 4 بجے تک صرف بیٹھ کر کے یعنی جاگیں، سحر خیزی کریں، جبکہ دوسرے گروپ کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ وہ اٹھ کر کے ان 2 گھنٹوں میں نماز کی عبادت کو، نماز کو، تہجد یا نماز کو ادا کریں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو بھی۔ 3 ماہ تک یہ پریکٹس کروائی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو پہلا گروپ تھا جس کے ذمہ صرف جاگنا تھا، اس جاگنے والے گروپ میں سے ٹوٹل 5 افراد کو اپنے ڈپریشن کے مرض میں افاقہ ہوا، لیکن جو دوسرا گروپ تھا اس گروپ کے 32 مریضوں میں سے 25 مریض مکمل طور پہ شفا یاب ہوئے۔ تو یہ جو نماز ہے، اور وہ بھی سکون کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز، ڈپریشن کے مرض کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑا کوئی اکسیر نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں ہارٹ پیشنٹ تھے اور وہ آسٹریلیا چلے گئے، تو دوائیں تجویز کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں اور میرے ڈپارٹمنٹ میں آپ کو کچھ ایکسرسائز کرواؤں گا۔ جب انہیں ایکسرسائز شروع کروائی گئی تو ان کی ایکسرسائز وہ بہت جلدی سیکھ لی۔ ڈاکٹر بڑی حیرانگی سے پوچھنے لگا کہ یہ ایکسرسائز سکھاتے ہمیں 2 سے 3-4 دن لگ جاتے ہیں، لیکن آپ نے اتنی جلدی یہ ایکسرسائز جو ہے وہ سیکھ لی۔ تو انہوں نے کہا یہ ایکسرسائز آپ کے ہاں ہے، ہمارے ہاں اسی شکل و صورت کو نماز کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا آپ کو میرے پاس مزید رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوائیں آپ لے جائیں اور اس پریکٹس کو آپ جاری رکھیں۔ انسان کے لیے یعنی اعصابی امراض ہوں، قلبی امراض ہوں، نفسیاتی امراض ہوں، بدنی امراض ہوں، یا کوئی دوسرے سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہوں، ان کے لیے اس سے بڑی کوئی اکثیر چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم آج کے دور میں یوگا کا سہارا لیتے ہیں کہ بھئی یوگا کے ذریعے سے ہم فوکس کریں گے اپنے خیالات کو، کنسنٹریٹ کریں گے اپنی سوچوں کو ایک جگہ پر۔ نماز آپ کو یہی تعلیم دے رہی ہے کہ اپنی تمام توجہات کو ایک طرف کر کے رب کی طرف، رب کی رضا کی طرف موڑ دیں، اور جب آپ ایسا کر لیں گے تو جس چیز کو مفتی صاحب نے جس آیہ مبارکہ کو کوٹ کیا تھا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو خود بخود آپ کو اطمینان کی وہ دولت، وہ کیفیت حاصل ہو جائے گی جس کے لیے آپ لاکھوں اور کروڑوں روپے کی دوائیں استعمال کرتے ہیں، مختلف نسخہ جات بنا کے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو عبادت بھی بنایا، اس کو شفا بھی بنایا، اس کو دوا بھی بنایا، لیکن اس کے صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر صحیح اس کو استعمال کر لیا جائے، بلکہ یہاں تک کہ اگر غیر مسلمین کو بھی اس کو استعمال کروا لیا جائے تو اس کی برکت سے وہ بھی اسلام کے بھی قریب آ جائیں گے اور اپنے امراض سے شفا یابی پائیں گے۔ کیا کہنے ناظرین محترم، جو نماز ہے وہ ہمارے اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے فی زمانہ
کہ ہم تعمیر سیرت کی طرف آئیں، اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنائیں، اور اس کے لیے سب سے مؤثر اور سب سے مفید ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ جو نماز کے اثرات ہیں کس انداز میں مرتب ہوتے ہیں انسان پر کہ اس کے اخلاق اور کردار پر بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نماز نہ پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا۔ اچھا، نماز نہ پڑھنا اس کی تو وعیدیں ہیں۔ اب نماز پڑھنے والے بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، کچھ نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی جو ہے نا بری باتوں سے باز نہیں آتے، نماز میں برے برے خیالات آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے باوجود بھی سب کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ علامہ اقبال نے جو اشعار لکھے نا، پھر مجھے وہ یاد آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ پھر آخر میں ایک جگہ اور کہتے ہیں کہ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ تو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ نماز کو لوازمات کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیا بات، اس کے تقاضوں کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ بلا شبہ نماز کے جو اثرات ہیں، اس انسانی اخلاق اور انسانی کردار پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ بنیادی آیت کریمہ ہے کہ بے شک نماز تمہیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ فحشا جو ہے اس کا جو یوں سمجھنے اس کی جو ضد ہے وہ حیا ہے، منکر کی ضد معروف ہے، ڈائریکشن بھی دی جا رہی ہے اور بیسک چیز بھی بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر نماز کا اور بھی معنی ہے، اور بھی معنی ہے، لیکن ایک نماز کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا۔ کیا بات ہے، یعنی ایک ٹیڑھا انسان جب نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سے سیدھا فرما دے گا۔ انسان تو بہت ٹیڑھا ہے، جی، انسان لفی خسر کے تناظر میں، تو وہ انسان جس میں ٹیڑھا پن ہو، اگر وہ تسلسل کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے ٹیڑھے پن کو سیدھے پن سے تبدیل فرما دے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یوں دیکھتے ہیں کہ ذرا سا ہم غور کریں کہ نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں نا، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ۔ اب تکبیر تحریمہ میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کی محبتوں سے، سارے رشتے ناتوں سے، رغبتوں سے، مکروہات سے کنارہ کش ہو کر رب کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی حاکمیت اعلیٰ کا برملا اعتراف کرتے ہیں، اور اپنے اندر کے صنم کو بھی پاش پاش کر کے کھڑے ہو کر گویا کہ کہتے ہیں اللہ اکبر، بس ساری عبادت تیرے لیے ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تیرے آگے کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم قیام میں کیا ہے کہ ایک تو ہم قیام کر کھڑے ہیں نا، کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کسی کے سامنے عجز کے ساتھ، ادب کے ساتھ، گویا کہ ہم باطنی طور پر یہ عہد کرتے ہیں کہ مولا اب اطاعت اگر کسی کی ہوگی تو تیری ہوگی، اب غلامی کسی کی ہوگی تو مولا تیرے سوا کسی کی غلامی نہیں ہوگی۔ اور جو انسان غلامی سے آزاد ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی حاکم کو تحریر فرماتے لیٹر تو اس میں اس کے ساتھ نہ فرماتے بلکہ کہتے کہ بندہ عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے۔ اور پھر یہی وجہ تھی جو انسان اللہ کے آگے جھک جائے تو پھر آپ دیکھیں مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ جلال الدین اکبر کے سامنے جھکے نہیں، نہ کو چنے چبوا دیے، جھکے نہیں، وہ پھر کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ قید میں بھی وہ کام کیا، اللہ اکبر، وہاں سے بھی اپنا کام جاری رکھا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں جب تلاوت ہے تو ذکر الہی محبوب کے ذکر سے بڑھ کر، معشوق کے ذکر سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ کیا بات؟ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ نشہ پلا کر گرانے کی بات نہ کر ساقی، مجھے مدہوش ہی کرنا ہے تو محفل میں ذکر یار چھیڑ دے، محفل میں ذکر یار چھیڑ دے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں تلاوت کے بعد ہم سجدہ دیکھتے ہیں تو سجدہ کیا ہے؟ یعنی یوں سمجھ دیں کہ انتہائی عبدیت، انتہائی تذلل، انتہائی خشوع اور خضوع اگر کسی عمل میں ہے تو سجدے میں ہے۔ یعنی مولا سب سے اعلیٰ چیز، 8 چیزوں کو ہم لگا دیتے ہیں زمین سے، مولا سب سے اعلیٰ چیز تیری بارگاہ میں جھکا دی ہے، اب تو ہی مولا ہے، تو ہی رب ہے، تیری ہی کی اطاعت کرنی ہے۔ گویا کہ جو نماز کا پابند ہو جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے، اور اس کے سوا کسی کے سامنے اللہ کے
کے سوا کسی کے سامنے واہ واہ واہ۔ اپنی گردن نہیں جھکاتا، کیا بات۔ وہ کسی سے نفرت نہیں کر سکتا، وہ لوگوں میں محبت بانٹتا ہے، وہ خود بھی گناہوں سے پاک رہنے کی کوشش کرتا ہے اور معاشرے کو بھی بے حیائی، فحاشی اور یاری سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت عمدہ۔ ناظرین محترم، یہ جو انسان ایک مسلمان اپنی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرتا ہے اسے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عجز کی یہ معراج ہے کہ اے پروردگار تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارے لیے تمام مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ تو جب انسان پورے طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے عبادت کے طور پر اور حالت سجدہ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رب بڑا مہربان ہے اور وہ ضرور اپنے بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، نماز کو جامع العبادات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ یہ کئی عبادات کا اس میں منظر نظر آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ رئیس بھائی، اس کو جامع العبادات اس تناظر میں کہا جاتا ہے کہ پہلا حوالہ تو اس کا کہ یہ تمام فرشتوں کی عبادات کا مجموعہ ہے، کہ کچھ فرشتے قیام کی حالت میں ہیں، کچھ رکوع کی حالت میں، کچھ سجود میں ہیں، کچھ کچھ جلسے قیام میں، میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں، کچھ قعود میں ہیں، کچھ سلام کر رہے ہیں، کچھ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان تمام فرشتوں کی جتنی عبادات تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معراج کا تحفہ بنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اہل ایمان کے لیے قیامت تک زمین پر بھیج دیا۔ دوسرے حوالے سے کہ یہ جامع العبادات ہے، وہ اس تناظر میں ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات زمین پر پائی جاتی ہے یا کائنات میں موجود ہے، اس میں مثلا درخت ہیں قیام کی حالت میں ہیں، جانور ہیں چوپائے ہیں وہ رکوع کی حالت میں ہیں، اسی طریقے سے جو حشرات الارض ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں، اور پھر پہاڑ ہیں وہ قعود اور جلوس کی حالت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے تمام مخلوقات کی عبادتی شیپ کو یکجا کر کے نماز کے اندر سمو دیا ہے، اور جب انسان نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ خود بخود اپنے آپ کو ان تمام کی تمام مخلوقات کے ساتھ ہم آہنگ کر کے اللہ کی عبادت کو بجا لاتا ہے۔ اور تیسری بات اس حوالے سے کہ اس کو جامع العبادات کہا گیا، وہ اس تناظر میں کہا گیا کہ زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، یہ تینوں کی تینوں عبادات۔ اب روزے کی مثال لے لیں کہ آپ کو کھانا پینا اور تمام دوسرے معاملات کو ترک کرنا ہے، نماز کی حالت میں بھی ایک بندہ مومن بالکل دنیا کو ترک کر کے اور علائق دنیا کو چھوڑ کر کے آ کر کے رب کے حضور میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ویسے تو وہ ایک متعینہ رقم اللہ کی راہ میں دینے کا نام ہے، لیکن یہاں اس رقم کو جو خرید و فروخت کی شکل میں، نوکری کی شکل میں وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس کو ترک کر کے اللہ کے حضور آ جاتا ہے۔ اور حج کی صورت میں جس شاعر کو بجا لا رہا ہوتا ہے، یہاں آ کر کے خود بیت اللہ کے رخ میں کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے اور اللہ کے حضور اپنی صرف گندی اور عاجزی جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے، اسی لیے اس کو جامع العبادات۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے، بہت عمدہ کلام فرمایا آپ نے۔ مفتی صاحب قبلہ آپ تشریف لائے، بہت عمدہ اس موضوع پر آپ نے کلام فرمایا۔ ناظرین محترم، ہر چیز کی اہمیت کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ نماز ہے کیا اور آئی کیسے ہم تک؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کو جب معراج کا معجزہ عطا ہوا تو سرکار علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تحفے کے طور پر ہی نماز عطا فرمائی، اور یہ جو تحفہ ہے امت کے لیے اس کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے۔ فوائد پر تو ہم بات کریں تو ہماری عمر تمام ہو سکتی ہے، اس کے روحانی اور دنیاوی اور اخروی فوائد پر ہم کما حقوق بات نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود صرف اس بات کو پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں دیا گیا تحفہ ہے۔ اس تحفے کی حفاظت بھی کرنی ہے ازروع قرآن، اور اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بھی بنانا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی 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 سب کے لیے، روشنی روشنی